बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता दो प्रोग्राम्स हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक पर और उससे जुड़े वाक़यात और अहादीस मुबारका और रिवायात पर मुश्तमिल थे। लेकिन मैं भी और आप भी, हम सब जानते हैं कि ये ज़िक्र इसका हक़ अदा नहीं हो सकता। आज भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक का ही तज़किरा करने की सआदत हासिल करेंगे। अगरचे हमारी ज़ुबानें इस काबिल नहीं हैं कि उस अज़ीम हस्ती महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सरापा के तज़किरे का मुकम्मल इहाता कर पाएँ। हज़रत पीर सैयद मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर ज़माना और मकबूल बारगाह नात में क्या खूब बयान किया। काली ज़ुल्फ़ ते अख मस्तानी मखमूर अखीं हिन मद भरियाँ। आज आगाज़ करते हैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेसुए मुबारक के तज़किरे से। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेसुए मुबारका खमदार थे। वो न तो मुकम्मल तौर पर घुंघियाले थे, न ही बिल्कुल सीधे थे। अगर उन्हें कंघी मुबारक से सीधा किया जाता तो कानों की लौ तक पहुंचा करते थे। एक रिवायत में है कि कंघी करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेसु मुबारक कांधों को चूम रहे हुआ करते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्याह ज़ुल्फ़ों के दरमियान दो सफ़ेद कान यूं लगते जैसे तारीकी में दो रोशन सितारे चमक रहे हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक नहायत हसीन व जमील थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर और दाढ़ी मुबारक में 14 से ज़्यादा बाल सफ़ेद नहीं थे। एक दूसरी रिवायत में उनकी तादाद 20 भी बताई गई है। सैयदना बरा बिन आज़ब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सुर्ख जुब्बे में मलबूस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के बाल मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कांधों पर पड़ा करते थे। मुस्नद अहमद बिन हम्बल और सुनन तिरमिज़ी में मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मौजू हद तक बड़ा था। इमाम तिरमिज़ी और इमाम तबरानी हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सनद से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक एतदाल के साथ बड़ा था। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेसुए मुबारक खमदार थे। वो न तो मुकम्मल तौर पर घुंघरियाले थे, न ही बिल्कुल सीधे थे। इमाम बुखारी और इमाम तिरमिज़ी हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेसु मुबारक कानों की लौ तक पहुँचा करते थे। सुनन अबू दाऊद और मुस्नद इमाम अहमद में मरवी रिवायत के मुताबिक हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुल्फ़ें कानों और शानों के दरमियान पहुँच जाया करती थीं। नाज़रीन किराम, इमाम इब्न असाकिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू ज़ुल्फ़ों वाले थे। इब्न असाकिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक नहायत हसीन और जमील थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर पर मुबारक बाल नहायत हसीन और जाज़िब नज़र थे, जैसे रेशम के स्याह गुच्छे
نہ بالکل سیدھے اور نہ پوری طرح گنگریالے، بلکہ نیم خمدار، جیسے ہلال عید کا چاند، اور ان میں بھی اعتدال، توازن اور تناسب کا حسین امتیاز پایا جاتا تھا۔ جیسا کہ بعض مفسرین کے مطابق اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاہ زلفوں کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللیل اذا سجا، قسم ہے سیاہ رات کی جب وہ چھا جائے۔ ناظرین کرام، یہاں تشبیہ کے پیرائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے عنبری کا ذکر قسم کھا کر کیا گیا، جو دراصل محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی قسم ہے۔ روایات میں مذکور ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر والہانہ اور وارفتگی کے ساتھ محبت تھی کہ ان کی نگاہیں ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا طواف کرتی رہتی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خمدار زلفوں کے اسیر تھے، اور اکثر اپنی محفلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف عنبری کا تذکرہ والہانہ انداز سے کیا کرتے۔ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں نہ تو مکمل طور پر خمدار تھیں اور نہ بالکل سیدھی اکڑی ہوئی، بلکہ درمیانی نوعیت کی ہوا کرتی تھیں۔ اب ناظرین کرام، جبین پر نور کا کچھ تذکرہ کرتے ہیں۔ تاجدار کائنات، محبوب خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی کشادہ، روشن اور چمکدار تھی، جس پر ہمہ وقت خوشی اور اطمینان اور سرور اور مسرت کی کیفیت آشکار رہا کرتی تھی۔ جو کوئی بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پر نظر ڈالتا تو اس پر موجود خاص چمک دمک اور تابانی دیکھ کر مسرور ہو جایا کرتا۔ اس کا دل گویا سکون اور اطمینان کی دولت سے مالا مال ہو جایا کرتا۔ آپ کی کشادہ اور پرنور جبین مبارک ہر قسم کی ظاہری اور باطنی آلائشوں اور کثافتوں سے پاک تھی۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی انور پر کبھی بھی اکتاہٹ اور بیزاری کی کیفیت نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پھولوں کی طرح تر و تازہ اور ماہ تاباں کی طرح روشن اور آبدار تھی، جس پر کبھی بھی شکن نظر نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات کے لیے آنے والوں سے اس قدر خندہ پیشانی سے پیش آیا کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے نقوش مخاطبین کے دلوں پر نقش ہو جایا کرتے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے انسیت، چاہت اور اپنائیت کا احساس لے کر لوٹا کرتے۔ امام ترمذی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشادہ پیشانی والے تھے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیا کرتے تو فرماتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین اقدس کشادہ تھی۔ دلائل النبوہ اور تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کی خبر دی، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرماتے ہوئے خصوصاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین اقدس کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا کہ وہ نبی
کوشادہ پیشانی والے ہیں۔ حافظ ابن ابی خیثمہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی روشن تھی۔ جب منہ مبارک سے پیشانی ظاہر ہوا کرتی، یا دن کے وقت ظاہر ہوتی یا رات کے وقت دکھائی دیتی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف لاتے تو اس وقت جبین انور یوں نظر آیا کرتی جیسے روشن چراغ ہو جو چمک رہا ہو۔ یہ حسین اور دل نشیں منظر دیکھ کر لوگ بے ساختہ پکار اٹھا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن چرخہ کاٹ رہی تھی اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاپوش مبارک کو خود اپنے دست مبارک سے پیوند لگا رہے تھے۔ اس حسین منظر کے حوالے سے ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پر پسینہ آیا، اس پسینے کے قطروں سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ میں اس حسین منظر کو دیکھ کر گویا مبہوت ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، عائشہ تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ہیں جن سے نور پھوٹ رہا ہے۔ اگر ابو کبیر ہضلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت کا مشاہدہ کر لیتا تو وہ جان لیتا کہ اس کے شعر کا مصداق آپ ہی ہے۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گفتگو سنی تو ازرہ استفسار فرمایا کہ ابو کبیر نے کون سا شعر کہا ہے؟ اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرب شاعر کا وہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جب میں نے اس کے رخ روشن کو دیکھا تو اس کے رخساروں کی روشنی یوں چمکی جیسے برستے بادل میں بجلی گونج جایا کرتی ہے۔ شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن پیشانی کا لفظی مرقع اپنے ایک شعر میں یوں پیش کیا جس کا ترجمہ ہے کہ رات کی تاریکی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین اقدس اس طرح چمکتی دکھائی دیتی ہے جیسے سیاہ اندھیرے میں روشن چراغ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی انگلیوں کا تذکرہ۔ آپ کے دست مبارک کی انگلیاں خوبصورت، سیدھی اور دراز تھی۔ امام طبرانی المعجم الکبیر میں اور امام جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ میں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشتان مبارک لمبی اور خوبصورت تھی۔ امام جلال الدین سیوطی سے مروی ہے ایک اور روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت انگلیوں کو چاندی کی ڈلیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ انہی مقدس انگلیوں کے اشارے پر چاند وجد میں آ جایا کرتا تھا۔ شق القمر کا معجزہ انہی مقدس انگلیوں کے اٹھ جانے سے ظہور میں آیا۔ انہی مقدس انگلیوں سے پانی کے چشمے رواں ہو جایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، امام قرطبی الجامع الاحکام القرآن میں حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر باہر نکلی تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگوٹھے مبارک کے ساتھ شہادت والی انگلی کی لمبائی کو دیکھا کہ وہ باقی سب انگلیوں سے دراز ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگلیوں مبارک کے بارے میں دوسری جگہ ایک روایت ہے کہ شہادت والی انگلی درمیانی انگلی سے لمبی تھی، درمیانی انگلی شہادت والی سے چھوٹی اور انگوٹھی والی انگلی درمیانی انگلی سے چھوٹی تھی۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد یہ مقدس تذکرہ جاری رہے گا۔ لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔
ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کا تذکرہ جاری ہے، اور ہم وقفے سے پہلے تذکرہ کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست مبارک کا، اور اب کچھ تذکرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلی مبارک کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور نورانی ہتھیلیاں کشادہ اور پرگوشت تھی۔ اس بارے میں متعدد روایات ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں مبارک فراخ تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں مبارک کشادہ تھی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہتھیلیوں میں نرماہٹ تھی، نرمی تھی، خنکی تھی اور ٹھنڈک کا احساس۔ آپ کا ایک یہ منفرد وصف تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین قسم کھا کر بیان کیا کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہتھیلیوں سے بڑھ کر کوئی شے نرم اور ملائم نہیں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سے مصافحہ فرمایا کرتے یا سر پر دست شفقت پھیرا کرتے تو اس سے ٹھنڈک اور سکون کا اس طرح احساس ہوتا جیسے برف جسم کو مس کر رہی ہو۔ اسی حوالے سے امام ہیثمی تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ہلال انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے والد گرامی دعا کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور ان کے سر پر دست شفقت پھیرا۔ وہ اپنے تاثرات پھر یوں بیان کیا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست شفقت کی ٹھنڈک اور حلاوت کو میں کبھی نہیں بھولا اور نہ بھول سکتا ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک جس لمحے میرے سر پر رکھا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بغلیں سفید، صاف اور شفاف اور نہایت خوشبودار تھیں، جس کے بارے میں کتب احادیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے متعدد احادیث مروی ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم اور امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر انہیں دعا دی اور اپنے مبارک ہاتھوں کو بلند فرمایا۔ وہ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں مبارک کی سفیدی دیکھی، یعنی عام لوگوں کی بغلوں کی طرح میلی کچیلی نہیں بلکہ سفید اور روشن تھی۔ امام دارمی اپنی سنن میں اور امام ذہبی میزان الاعتدال میں مبارک بغلوں کی خوشبودار ہونے کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں کہ بنی حریش کے ایک شخص کے بچپن کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے والد گرامی کے ساتھ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ اس وقت ماعز بن مالک کو ان کے اقرار جرم پر سنگسار کیا جا رہا تھا۔ مجھ پر خوف سا طاری ہو گیا، ممکن تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا، گویا گرتے دیکھ کر انہیں تھام لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بغلوں کا پسینہ مجھ پر گرا جو کستوری کی خوشبو کی مانند انتہائی خوشبودار تھا۔ ناظرین کرام، انسانی جسم کا وہ حصہ جس سے عموماً پسینے کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک ناپسندیدہ بو آتی ہے، حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے حسن و جمال میں اضافے کا وہ موجب بنا، اور وہ خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور مقدس بغلوں کے پسینے کی خوشبو سے مشام جاں کو معطر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، وہ عمر بھر اس سعادت پر
فخر کرتے رہے، یاد کرتے رہے اور نازاں رہے۔ ناظرین کرام، اب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس کا تذکرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس فراخ، کشادہ اور ہموار تھا، جس میں اطہر کے دوسرے حصوں کی طرح حسن تناسب اور اعتدال و توازن کا نادر نمونہ تھا۔ سینہ انور سے ناف مبارک تک بالوں کی ایک خوشنما لکیر تھی۔ اس کے علاوہ آپ کا سینہ اقدس بالوں سے خالی تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ انور قدر ابھرا ہوا تھا۔ یہی وہ سینہ انور ہے جسے بعض حکمتوں کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کے مختلف مرحلوں میں کئی بار چاک کر کے انوار و تجلیات کا خزینہ بنایا گیا تھا، اور اسے پاکیزگی اور لطافت اور طہارت کا گہوارہ بنایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک فراخی، کشادگی، وسعت اور حسن تناسب میں اپنی مثال آپ تھا۔ امام ترمذی اور امام سیوطی کی روایت میں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ اقدس کے فراخ اور کشادہ ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ انور فراخی یعنی کشادگی کا حامل تھا۔ اسی حوالے سے امام بہقی روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس فراخ اور کشادہ اور آئینے کی طرح سخت اور ہموار تھا۔ کوئی ایک حصہ بھی دوسرے سے بڑا ہوا نہیں تھا، اور سفیدی اور آب و تاب میں 14ویں کے چاند کی طرح تھا۔ جبکہ علامہ ابن عساکر کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس سینے میں وسعت پائی جاتی تھی۔ ناظرین کرام، اب آپ کے جسم مبارک کے نادیدہ عضو یعنی قلب اطہر کا ذکر خیر کرتے ہیں کہ جو نظر نہیں آ رہا ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر، کیا کہیے، آپ کا قلب اطہر علوم و معارف کا گنجینہ، انوار و تجلیات الہی کا خزینہ۔ اس بے مثال قلب انور پر قرآن مجید کا نزول ہونا ہے، اس لیے اسے شرح صدر کے بعد منبع رشد و ہدایت بنا دیا گیا، تاکہ تمام کائنات جن و انس ابد الآباد تک اس سے ایمان اور ایقان کی روشنی کشید کرتی رہے۔ خود قرآن مجید کی بعض آیات اور الفاظ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے منسوب ہے، اور مفسرین نے اس ایسے مقامات کی نشاندہی بھی کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ اترا۔ قاضی ایاز حضرت جعفر بن محمد سے والنجم کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ نجم سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب انور ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن مجید نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کذب الفؤاد ما رأى، جو دیکھا قلب نے اسے جھوٹ نہ جان۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر اور سینہ اقدس کا ایک ہی مقام پر تمثیلی پیرائے اور استعاراتی انداز میں یوں ذکر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال اس طاق جیسی ہے جس میں چراغ ہے، چراغ فانوس میں رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں دنیا میں روشن ہوا،
اس طاق نما سینہ اقدس جیسی ہے جس میں چراغ نبوت روشن ہے۔ وہ چراغ فانوس قلب محمدی میں رکھا ہوا ہے۔ امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا کہ مجھے باری تعالیٰ کے ارشاد کہ اس کے نور کی مثال جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں دنیا میں روشن ہوا اس طاق نما سینہ اقدس جیسی ہے، اس کے بارے میں بتائیے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آیت میں باری تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ مشکات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس مراد ہے، اور زجاجہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر ہے، جبکہ مصباح سے مراد وہ صفت نبوت ہے جو شجرہ نبوت سے روشن ہے۔ ناظرین کرام، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینہ اطہر کو انوار و معارف الہیہ کا خزینہ بنایا۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قلب بیدار عطا فرمایا۔ کتب سیاہ خمسہ میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن اب میرا دل نہیں سوتا۔ ناظرین کرام، بطن اقدس کا ذکر کیا جائے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم اطہر سینہ انور کے بالکل برابر تھا، ریشم کی طرح نرم اور ملائم، چاندی کی طرح سفید، 14ویں کے چاند کی طرح حسین اور چمکدار۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا جنہیں دوران ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف لازوال حاصل ہوا، وہ ایک بہت ہی معروف حدیث پاک میں فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم مبارک نہ تو بہت بڑا ہوا تھا اور نہ ہی بالکل پتلا تھا۔ ان سے مروی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیٹ کے بڑا ہونے کے یعنی توند کے عیب سے بالکل پاک تھے۔ امام ترمذی اور امام طبرانی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم مبارک اور سینہ انور بالکل برابر تھے۔ خطیب بغدادی اور علامہ ابن سعد کے مطابق حضرت ام ہلال رضی اللہ تعالی عنہا تاجدار کائنات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم اطہر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن اقدس کو ہمیشہ اسی حالت میں دیکھا کہ وہ یوں محسوس ہوتا جیسے کاغذ تہ در تہ رکھے ہوئے ہیں۔ تاریخ طبری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم اقدس پر یہ ذکر ہے کہ بال نہیں تھے، ہاں بالوں کی ایک لکیر تھی جو سینہ انور سے شروع ہو کر ناف مبارک پر ختم ہو جاتی تھی، کہ اس لکیر کے علاوہ سینہ انور اور بطن اقدس پر بال نہیں تھے۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پہلو مبارک سفید تھے۔ امام حاکم اپنی مستدرک میں ایک ایمان افروز واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زندہ دل تھے۔ محفل میں تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ ایسی مزاحیہ گفتگو فرمایا کرتے کہ محفل کشت زعفران بن جایا کرتی اور شرکاء کے لبوں پر مسکراہٹیں بکھیر جایا کرتی۔ ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کسی بات پر خوش طبعی کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفنن طبع کے طور پر ان کے پہلو پر ہاتھ سے ہلکی سی چپت لگائی۔ حضرت اسید
گویا دل کی جیسے ان کی حسرت پوری ہو گئی۔ کہا یا رسول اللہ، آپ کے مارنے سے مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ والی کونین نے اپنے صحابی کی بات سنی تو فرمایا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو تم مجھ سے اس کا بدلہ لے لو۔ وہ صحابی جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے خود اور وارفتہ ہو رہے تھے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے ہاتھ مارا تھا اس وقت میرا جسم تو برہنہ تھا۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پشت اقدس پر سے قمیض مبارک اٹھا دی اور فرمایا لو اپنا بدلہ لے لو۔ اس پر وہ جانثار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجد میں آ کر جھوم اٹھا۔ مستدرک الحاکم میں ہے کہ اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لپٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوئے اطہر کے بوسے لینا شروع کر دیے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرا مقصد تو صرف یہی تھا، بدلہ لینا مقصود نہیں تھا، بلکہ آپ کے جسم اطہر کو چومنا میرا مقصد تھا کہ یہ موقع مجھے مل رہا تھا۔ ناظرین کرام، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت اقدس کشادہ اور خوبصورتی اور دلکشی میں اپنی مثال آپ تھی۔ دونوں مقدس کاندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور ہم نے آپ کا غم امت کا وہ بار آپ سے اتار دیا جو آپ کی پشت مبارک پر گرا ہو رہا تھا۔ امام نسائی حضرت محرش بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرے کا احرام باندھتے ہوئے دیکھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک کی جانب نظر اٹھائی تو اسے چاندی کے ٹکڑے کی طرح پایا، یعنی صاف، شفاف اور چمکدار۔ دلائل النبوہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک کشادہ تھی۔ دلائل النبوہ میں ہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ایک دوسری روایت بھی مذکور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریڑھ کی ہڈی لمبی تھی۔ ناظرین کرام، یہ مبارک تذکرہ جاری رہے گا ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک کا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے مختلف اعضائے مبارکہ کا تذکرہ کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ خالق کائنات نے اپنے برگزیدہ نبیوں اور رسولوں کو امتیازات نبوت عطا کر کے انہیں عام انسانوں سے ممتاز پیدا کیا، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عظمت و رفعت کا وہ بلند مقام عطا کیا کہ جس تک کسی بشر کی رسائی ممکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں مبارک کے درمیان مہر نبوت تھی، جو اس حکم ایزدی کی تصدیق کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول، آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے مقفل کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، اور یہ مہر نبوت دونوں کاندھوں کے درمیان ذرا بائیں جانب تھی۔ امام مسلم حضرت عبداللہ بن سرجیس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے مہر نبوت دونوں کاندھوں کے درمیان بائیں کاندھے کی ہڈی کے قریب دیکھی ہے۔ اور پھر سبل الہدا والارشاد میں تحریر ہے کہ مہر نبوت خوشبوؤں کا مرکز تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک موقع پر مہر نبوت اپنے منہ کے قریب کی تو اس کی دل نواز مہک مجھ پر غالب آ رہی تھی۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کی حیت اور شکل و صورت کا ذکر مختلف تشبیہات سے کیا ہے۔ کسی نے کبوتر کے انڈے سے کیا، کسی نے گوشت کے ٹکڑے سے کیا، اور کسی نے بالوں کے گچھے سے مہر نبوت کو تشبیہ دی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ تشبیہ ہر شخص کے اپنے اپنے ذوق کی آئینہ دار ہوا کرتی ہے، بالخصوص بلیغ عرب معاشرے میں تو یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، جو کبوتر کے انڈے کی مقدار سرخ ابھرا ہوا ایک گوشت کا ٹکڑا تھا۔ اس کے برعکس مسند احمد بن حنبل میں مروی ہے کہ حضرت ابو زید عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مہر نبوت کو بالوں کے گچھے جیسا کہا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پشت مبارک پر مالش کرنے کی سعادت بخشی، تو اس موقع پر انہوں نے مہر اقدس کا مشاہدہ کیا۔ حضرت علیہ راوی نے عمر بن اخطب سے اس مہر نبوت کی کیفیت دریافت کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کاندھوں کے درمیان چند بالوں کا مجموعہ تھا۔ تاریخ طبری میں حضرت ابو نضرہ اوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مہر نبوت کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ مہر نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت اقدس کے ایک ابھرا ہوا گوشت کا جیسے ٹکڑا تھا۔ ناظرین کرام، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک رانیں بھی جسم کے دوسرے حصے کی طرح سفید، چمکدار اور متناسب تھیں۔ امام بخاری اور امام مسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے، تو ہم نے صبح کی نماز خیبر کے نزدیک اندھیرے میں ادا کی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے اور میں ان کے پیچھے بیٹھ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی گلیوں میں تشریف لے جا رہے تھے، اور میرا گھٹنا آپ کی ران سے جیسے لگتا تھا۔ پھر آپ نے اپنی ران مبارک سے تہمت ہٹائی، تو میں نے ران مبارک کی سفیدی دیکھی، انتہائی حسین اور بے عیب تھی۔ ناظرین کرام، محدثین کرام نے بیان کیا ہے کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں جلوہ افروز ہوتے، تو بعض کے اقوال کے مطابق رانیں شکم اطہر کے ساتھ لگی ہوا کرتی، لیکن بعض محدثین کا کہنا ہے کہ کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھٹنوں پر زور دے کر بھی تشریف فرما ہوا کرتے۔ امام طبرانی حضرت ابو امامہ حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام ترمذی نے قبلہ بنت مخرمہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی مجلس میں تشریف فرما ہوا کرتے تو اپنی ران مبارک شکم اطہر کے ساتھ لگا لیا کرتے تھے۔ آقائے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوڑوں کی ہڈیاں بھی موزونیت، اعتدال اور وجاہت کی آئینہ دار تھی۔ کتب احادیث اور سیرت میں جا بجا ان کی جلالت اور عظمت کا ذکر ملتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنے پرگوشت تھے۔ پھر سیرت ابن حشام اور الوفا باحوال مصطفیٰ کی ایک روایت میں مذکور ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوڑوں کی ہڈیاں مبارک موٹی تھیں۔ اسی طرح ناظرین کرام، مبارک پنڈلیاں جو کہ نرم اور گداز، چمکدار اور خوبصورت تھیں، باریک تھیں، موٹی نہیں تھیں۔ بسا اوقات صحابہ کرام حصول برکت اور اظہار محبت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پنڈیوں کو
مس کیا کرتے اور ان کا بوسہ لینے کا بھی اعزاز حاصل کیا کرتے۔ امام بخاری، امام مسلم حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آقائے محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے تو مجھے مبارک پنڈلیاں دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ چشم تصور میں وہ کہتے ہیں کہ آج بھی اس منظر کی یاد اسی طرح تازہ ہے جیسے کہ آپ کی پنڈلیوں مبارک کی سفیدی کو میں اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ امام ترمذی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پنڈلیاں پتلی تھیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کا تذکرہ۔ ناظرین کرام، قدمین شریفین نرم، گداز، پرگو اور دلکش اور خوبصورت اور مرقع جمال و زیبائی تھے۔ سیرت ابن اسحاق میں حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ قدمین شریفین تمام انسانوں سے بڑھ کر خوبصورت اور حسین تھے۔ امام بخاری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مقدسہ اعتدال کے ساتھ پڑے تھے۔ ناظرین کرام، طبقات ابن سعد کے مطابق صحابہ کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قدمین شریفین دیکھنے میں ہموار دکھائی دیا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارکہ ہموار اور نرم تھے۔ اب ناظرین کرام، قدمین کی انگشتان مبارک کا تذکرہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم شریف کی انگلیاں حسن اعتدال اور حسن تناسب کے ساتھ قدر لمبی تھیں۔ مسند احمد بن حنبل اور طبقات ابن سعد میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ مجھے اپنے والد گرامی کی معیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور دست اقدس میں چھڑی تھی۔ میرے والد گرامی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں کو تھام لیا اور آپ کی رسالت کی گواہی دی۔ اس وقت مجھے قدمین شریفین کی انگلیوں کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں آج تک حضور کے پاؤں مبارک کی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کا دوسری انگلیوں کے مقابلے میں حسن طوالت آج تک نہیں بھولی ہوں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک تلووں کا تذکرہ۔ آپ کے مبارک تلوے قدر گہرے تھے، زمین پر لگتے نہیں تھے۔ حافظ ابن کثیر حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں قدمین مقدسہ پرگوشت تھے اور تلوے قدر گہرے تھے۔ امام بخاری اور امام بہقی سے مروی ایک روایت میں تلووں کے برابر ہونے کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے وقت پورا پاؤں مبارک زمین پر لگایا کرتے۔ کوئی حصہ پاؤں مبارک کا ایسا نہیں ہوتا کہ جو زمین پر لگا نہیں کرتا۔ مجموع الزوائد میں امام حیثمی ان روایات کی محدثین نے جو تطبیق کی ہے اس کا خلاصہ وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ تلووں کی گہرائی معمولی سی تھی، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرام ناز سے آہستہ قدم اٹھایا کرتے تو پاؤں کے تلوے زمین پر نہیں لگتے، لیکن جب زور سے قدم اٹھاتے اور قدر سختی سے پاؤں زمین پر رکھتے تو تلوے بھی نقوش پا میں شامل ہو جایا کرتے۔ قدمین شریفین کی ایڑیاں بھی ناظرین کرام مرقع حسن و جمال تھیں۔ ایڑیوں پر گوشت کم تھا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ایڑیوں پر گوشت کم تھا۔ امام سیوطی اور امام حلبی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ چلنے والے سے
بلند قامت نظر آیا کرتے تھے۔ سیرت ابن عساکر کی ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد زیبا کے بارے میں فرمایا کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قامت زیبائی اور چہرہ اقدس کے لحاظ سے تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مجلس میں بیٹھا کرتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان مبارک دوسرے بیٹھنے والوں سے بلند ہوا کرتے۔ نمایاں قد کی حکمتوں کے باب میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ حکمت اس میں یہ ہے کہ جس طرح باطنی محامد و محاسن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بلند نہیں ہو سکتا، اسی طرح ظاہری قد و قامت میں بھی کوئی آپ سے بڑھ نہیں سکتا۔ ناظرین کرام، ملا علی قاری کے مطابق سب سے نمایاں اور سر بلند ہونے کی دوسری حکمت یہ ہے کہ یہ بلندی اس لیے تھی کہ ہر ایک پر یہ بات آشکار ہو جائے کہ اللہ رب العزت کے یہاں ظاہری اور باطنی احوال میں اس ذات اقدس رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں ہے۔ امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ قد انور زیادہ طویل پیدا نہیں کیا گیا، کیونکہ حد سے زیادہ طویل ہونا اعتدال کے منافی ہے اور قابل تعریف نہیں ہے۔ ہاں، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے دیکھنے والی آنکھوں میں یہ بات پیدا کر دی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے بلند ہی نظر آیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے خصوصیت اس لیے عطا فرمائی تھی کہ کوئی صورت کے لحاظ سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلند دکھائی نہ دے اور آپ کی تعظیم میں اضافہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ ضرورت نہ رہتی، یعنی کوئی اور ساتھ نہ کھڑا ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کمال پر دکھائی دیتے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہوئی۔ ناظرین کرام، امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت چاہتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد انور کو طویل پیدا فرما دیتا، لیکن رب قادر نے حضور کو میانہ قد ہی عطا فرمایا۔ البتہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز تھا کہ دیکھنے والے محسوس کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سر بلند ہیں اور کوئی آپ کی نظیر نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف لوگوں کی نظروں میں بلند دکھائی دیا کرتے، لیکن جسم اطہر اس حال میں بھی اصل خلقت پر میانہ ہی رہا کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت معنوی کو ہی اللہ رب العزت نے دیکھنے والے کی آنکھ میں رفعت حسی بنا دیا تھا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید لکھتے ہیں کہ اور ایسا اس لیے تھا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ جس طرح معنوی اور باطنی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی بلند نہیں، اسی طرح ظاہر میں بھی آپ سے کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ نہ تو قلم میں اتنی سکت ہے کہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احاطہ تحریر میں لا سکے، اور نہ ہی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرنے کا یارہ ہو۔ سلطان عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات محاسن ظاہری اور باطنی کی جامع ہے۔ کائنات ارض و سماوات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے پرتو سے ہی فیض یاب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت مبارکہ کے فیضان سے ہی کائنات رنگ و بو میں حسن کی خیرات تقسیم ہوتی ہے۔ اسی حقیقت کو حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو یاز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر
تلاش مصطفیٰ است۔ دنیائے رنگ و بو میں جہاں بھی نظر ڈالی جائے، اس کی مٹی سے جو بھی آرزو ہویدا ہوتی ہے وہ یا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمک دمک رکھتی ہے، یا ابھی تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نظر آتی ہے۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن لامحدود کا پورا احاطہ ممکن نہیں ہے، اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا، کائنات کا ہر شخص، ہر لکھاری جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا لکھتے ہوئے اپنی دراز عمر گزار دی ہو، وہ بھی یہی کہے گا کہ ممکن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی مثال تو بحر بے کراں کی سی ہے، جس میں کوئی ایک آدھ موج اچھل کر اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے، اور دور دور تک پھیلے سمندر کی گہرائیوں میں اترنا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح حقیقت حسن محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی ناظرین کرام کسی بشر کی بس کی بات ہی نہیں ہے، کہ محدود نظر اس کا کما حق ہو ادراک کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات ضرور ذہن میں رہے کہ شمائل اور حلیہ مبارک کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہر امتی کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے عشق اور محبت کا تعلق پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے، مستحکم سے مستحکم تر ہوتا چلا جائے، اور اس کے شوق زیارت کی کہ خواب میں ایک مرتبہ زیارت ہی ہو جائے، شوق زیارت کو جلا ملتی رہے۔ ناظرین کرام، حلیہ مبارک کا ذکر جمیل ہم اس امید اور اس تمنا اور اس خواہش پر کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے توشہ آخرت بن جائے، جادہ نجات بن جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کے چراغ روشن ہو جائیں، حضور کی ذات سے محبت کی شمع روشن ہو جائیں۔ گر قبول افتد زہ عشق و شرف، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس حسن کے تذکرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک تذکرے سے ہم سب کے لیے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بن جائے۔ ناظرین کرام، حضرت اعلیٰ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تھی شانہ سب بڑیاں۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔